हेलो 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 हेलो। मुनीर सवाल पूछेगा। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। एक ये कि एक स्टेटमेंट कायद-ए-आज़म के हवाले से ले की जाती है कि कायद-ए-आज़म ने क्या वाकई ये कहा था कि पाकिस्तान मैंने और मेरे टाइप राइटरों ने बनाया है। रिसेंटली एक्चुअली मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी। और दूसरी ये कि क्या जो उसी बुक में लिखा हुआ था कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, एक दफ़ा सलमानी उनके घर विज़िट करने गए तो वो तहज्जुद पढ़ रहे थे अपने जो उनका था। क्या उन्होंने वाकई इतना अलाउ किया हुआ था लोगों को कि वो उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें वो इंटरफेयर कर सकते थे? क्या वो सेकुलर माइंड रखते थे या रिलीजियस थोड़ा सा उनमें था कोई एस्पेक्ट? थर्ड ये चीज़ है कि सर आपने यूनियस पार्टी की बात की कि 1946 में यूनियस पार्टी पंजाब में काफ़ी स्ट्रांग थी, तो क्या वजह थी कि जो मुस्लिम पीर और मुस्लिम पोलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पीर्स जो थे लोकल एरियाज़ के, वो उनको छोड़कर मुस्लिम लीग ज्वाइन करने चले गए? थैंक यू सर। ये देखिए, एक वो लोग हैं हमारे माशरे में जिन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हैं वो लोग। एक तो उनका सरगुना डॉक्टर हुद भाई है और एक मुबारक अली साहब हैं। डॉक्टर हुद भाई को मैं बहुत पसंद करता रहा हूँ जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बड़े ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर थे, फिज़िक्स में MIT से करके आए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो स्टेट से डिसअपॉइंट हो गए जब डॉक्टर कदीर ख़ान साहब को एटम बम का प्रोजेक्ट ज़्यादा दे दिया गया और इनको हिस्सा नहीं मिला, इनको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। तो ये बेचारे बदकिस्मती से, unfortunately, sadly to share with you, some of them are discarded and rejected and dejected. As a result क्या हुआ कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव में चले गए। उसी में पहले शायद मुबारक अली ने ये फ़िक्रा निकाला कि जी कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैंने और मेरा गाजी साहब ने कहा अब मैं लिबर्टी ले लेता हूँ, ज़्यादा खुल के बात कर लेता हूँ। सर खुल के ही करें। वो बात ये कि माई स्पेशलाइजेशन इज़ इन द medieval phenomena. I can better, I'm not saying I'm the sole authoritative scholar to understand the phenomena. I can better understand the phenomena, colonial and the post-colonial. यही मुबारक अली का अलमिया ये था कि उसने बुनियादी तौर पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पे काम किया था। अब पंगा ले रहा है जनाब पे, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इन्हें अपनी हर बंदे की स्पेशलाइजेशन होती है, लिमिटेशन है। इन्होंने बेचारों ने पढ़ा नहीं है, सुना है। अच्छा वैसे हम हैं ही सारे सुन्नी और सुन्नी बनना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तहकीक करना पसंद नहीं करते। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोई 1400 साल पुरानी हस्ती तो है नहीं। अभी मुझे भेजा हुआ है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, डार साहब कायद-ए-आज़म की स्पीचेस को कंपाइल कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ उनके सोर्सेज क्या है, वो कहाँ से उन्होंने लिया है। अब मेरे जैसा जो बंदा सीनियर सिटीज़न हो जाए, 60 से ज़्यादा उम्र का हो जाए, वैसे मैं हूँ नहीं इतनी उम्र का जो बता रहा हूँ मैं
تو وہ نوجوان اور شوگر کا پیشنٹ ہو کر میموری بھی کام نہ کرتی ہو تو میں کل کو غازی صاحب کو ان کی شخصیت کی بنا پر کہوں گا ہاں میں دیکھا ہوا ہے. تو بھائی وہ جو بات کر رہے ہیں ہاؤ کین جنا سے شیئرڈ میموریز, جی صحیح کہہ اٹ از اے شیئرڈ میموریز. ساڈے سب دا کام ہے. تو مجھے 5-7 مرن گوانڈنا تو رہندی نتاب چڑھے, جنا ایسا نہیں تھا. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گل. جنا جو تھے وہ تو کہتے ہیں میرے ساتھ یہ بھی تھا, میرے ساتھ یہ بھی تھا, میرے ساتھ یہ, اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہ جو یونینسٹ والے تھے بھائی, ان کے انگریزوں نے نہیں بھیجا, انگریزوں نے تو کانگریس سے ان کا کولیشن کروا دیا. انہیں لگا کہ یار اگر ہم نے مسلم لیگ جوائن نہ کی, ویو آ رہی ہے تو ابھی مثلا عمران خان کی ویو ہے, اس کو جیل میں کیوں رکھا ہے؟ ویو ہے اس کی, کل کو ہو سکتا نہ ہو. اور یہ ویو آتی رہتی ہیں. پہلے ویو نہیں تھی جو 18 میں جتایا, ویو کے بغیر جتایا ہے. اب ویو ہے, اب اسے جیتنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, یہ کافی پولیٹیکل بات ہو جائے گی. ہی believe in inclusiveness. He believes in a teamwork. When you say the teamwork, it means yes, you are very important part, but you are not the sole part. Like جیسے غازی صاحب نے کہا, جو میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تو جنہوں نے بنایا, but he was not solely responsible in the creation of Pakistan. اس میں سبارڈن بھی شامل ہے, ان میں تاجر بھی ہیں, ان میں مزدور بھی ہیں, کسان بھی ہیں, سب ہیں. اور تبھی جناح ہیرو ہے. مین آف دا میچ وہ نہیں ہوتا جو اکیلا ہوتا ہے, 10 کھلاڑی اور بھی ہوتے ہیں. بہت بڑا ایک لایانی بات کی جاتی ہے, بس آپ کا دل بڑا ایک تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. بغیر تحقیق کے بات کی جاتی ہے کہ جناح جو ہیں یہ ڈکٹیٹوریل مزاج رکھتے تھے, حالانکہ یہ وہی بات بندہ کر سکتا ہے جس نے جناح کو پڑھا ہی نہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی میں ہزاروں مثالیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تو ماشاء اللہ اس پہ آرکائیو بھی دیکھیں ساری چیزیں. 1946 کا سر دہلی کا اجلاس, جس میں پھر وہ تمام اراکین اسمبلی جو مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے ان کا نمائندہ اجلاس تھا, بہت بڑا اجلاس تھا. یہیں پہ قرارداد دہلی پاس ہوئی, سہروردی نے پیش کی. تو رات کے سر 2 بج چکے تھے اور گھنٹوں سے اجلاس جاری تھا, درمیان میں پاز کر کے پھر وہ ساری مسلم لیگ کی جو ٹاپ ٹیئر کمیٹی جو تھی قائد اعظم جناح کی صدارت میں, وہ سارے لوگ, وہ شیشے والے کمرے تھے, یعنی جو میں نے پڑھا ہے سر, تو اس سے باہر سے نظر آ رہا ہے کہ اندر لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے سب لوگوں کو اس میں جانے کی اجازت نہیں. بڑے اہم فیصلے ہو رہے تھے. گھنٹوں جناح کی گواہیاں دینے والے موجود ہیں کہ جناح کھڑے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ ان پہ جرا کر رہے ہیں. اس اجلاس میں ایک عام سے کارکن تک نے جناح سے سوالات کیے ہیں, اور جناح بڑے تحمل سے, برداشت سے وہ نہ صرف سن رہے ہیں. میرا خیال ہے جناح پہ سب سے بیہودہ الزام یہ ہے کہ وہ غیر جمہوری تھے. یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو جناح کو جانتا ہی نہیں ہے. جناح میرا خیال ہے سب سے زیادہ جمہوری تھے, سب سے زیادہ. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے پاس ایک شخص آیا, بہت ذمہ دار شخص, چودھری محمد علی. جی کہا جناح یہ دیکھو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا وہ سریحن ڈنڈی مار رہا ہے, اور جواہر لال نہرو کے ساتھ لیڈی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے افیئرز ہیں. جناح نے سنپ کیا نا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, میں اس کو سیاست میں نہیں لانا چاہتا. جناح کا مطلب, میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں لندن میں جہاں جناح جا کر نماز پڑھا کرتے تھے. جناح نماز ایسے پڑھتے تھے. اب بعض اسنا شنیا والے کہیں کہ وہ شیعہ ہے تو وہ شیعہ بھی ہے, وہ کوئی کہے کہ سنی ہے تو وہ سنی بھی ہے. جناح واز simply I don't know what really I mean, understand the phenomenon or not. He is a Sufi. Yes. He is a Sufi. Sufi does not care کہ میں لباس کیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے میرے زبان سے, میرے عمل سے انسانیت کی بھلائی ہو رہی ہے. He was a pure Muslim. اس نے کہا کیا ہوگا آئین آپ کا, کیا ہوگا بتائیے جی. سوال کیا, اس نے آئین وہی ہوگا جو قرآن و سنہ میں ہے. اس نے کہا جی اس کی ڈیٹیل بتائیے. اس نے کہا ڈیٹیل پارلیمنٹ کا کام ہے, میرا نہیں ہے. اس نے ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ جناب آپ مجھے نا جوائنٹ گورنر جنرل مان لیں.
مجھے تو گاندھی آیا, اس نے کہا بن جائے حضور آپ ہمارے بن جائیں. نہرو آیا, اس نے کہا ہمارے آپ پہلے گورنر جنرل بنے اور آزاد انڈیا کے, آزاد بھارت کے. کہتے جی ہم بڑے نیشنلسٹ تھے. اندازہ کرو آپ, میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کا بھی مجھے مال ہے. تو جنہوں نے کہا یار میں اکیلا تو فیصلے نہیں کرتا, میں اپنی کونسل پہ جاؤں گا, ورکنگ کمیٹی کے پاس جاؤں گا, میں پھر آپ کو بتاؤں گا. اور پھر جناح کو بلایا, ٹائم کم تھا, 4.5 مہینے اس کے پاس تھے. کہ جناب سوچا, نے کہا یار میں نے بلایا تھا, ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو گیا, کونسل کا ہو گیا, ورکنگ کمیٹی کا رہ گیا ہے. وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا دن تو قریب آتے جا رہے ہیں, یہ 26 جولائی کی بات ہے, 25-26 جولائی کی بات ہے. مولانا لیاقت علی خان صاحب تشریف لے کے گئے, انٹرم گورنمنٹ میں تھے. تو اس نے کہا گو اینڈ ٹیل یور اولڈ مین آئی ایم ویٹنگ فار ہز ڈیسیشن. اف آئی ور ان پلیس آف لیاقت علی خان آئی مسٹ ہیو انکاؤنٹرڈ ہم. But he silently listened and conveyed the message to Jinnah. Then Jinnah گئے, ان کے بعد اگلے ہی دن Jinnah سے پوچھا اس نے, Mr. Jinnah, what is your final decision? Sir, well, my lord, it's a very good idea. I mean, you said that it is floated by Nehru and Gandhi ji, and they wanted to make you Governor General of Bharat, India. We would love to make you a joint Governor General, but my council and working committee does not like you to become common Governor General of Pakistan and India. Yes, we can accept you a super Governor General. Yes. He said, what do you mean? I mean, my position would be nothing. انہوں نے کہا پھر کامن گورنر جنرل میں بھی تو یہی ہونا ہے نا. اب اس کو اگر کوئی بدقسمتی سے جو پاکستان کا مخالف, جناح سے نفرت کرنے والا شخص یہ کہے کہ جناح خود گورنر جنرل بننا چاہتا تھا, تو پھر اس کو بہت پڑھنا پڑے گا, پڑھ کر سمجھنا پڑے گا کہ جناح جان گئے تھے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے ہر مال بکے گا دوانے میں تھا, اور وہ ہر حال میں پاکستان کو سیبوٹاج کرنا چاہتا تھا. تو لہٰذا یہ جو آپ کے دونوں کو سوالات مل گئے کہ جناح جو تھا رہا مذہبی, اور کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے, ان سے کوئی فرقہ واریت سے نہیں لینا, اسے کوئی ہندوؤں سے نفرت نہیں ہے. اور ہندوؤں کے تو خود خطوط ہیں ساؤتھ کے ہندوؤں سے کہ خدا کے لیے جو نچلی کلاس کے جو ہندو تھے ہمارے لیے بھی آواز اٹھائیے. لیٹرز ہیں, تارے ہیں ان کی, وہ مل جاتی ہیں, یہ پڑھیے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں یہاں پر, تو دلچسپی لی. یہ سر رائیورنٹ سے ہمارے پاس آئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے. ایم اے ابھی اس پاکستان اسٹڈیز ابھی شروع کی, انہوں نے پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور بڑا پڑھنے والا. کہ ہمارا قائد اعظم اور جو کرنٹ سنوریو سے ریلیٹڈ کر کے پوچھوں گا. تو سوشل میڈیا پہ ایک ٹاپک چل رہا ہے قائد اعظم کا کال, کہ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا. یہ کب اور کہاں پہ قرار دیا تھا؟ دوسرا یہ کاکڑ صاحب جو ہمارے کیئر ٹیکر پی ایم ہیں, وہ ایک پریس کانفرنس میں بول رہے تھے قائد اعظم کی رائے سے اختلاف کرنا کفر نہیں ہے, تو اس پہ 100% ہیٹ ریئیکشن تھے. تو ہمیں اپنی عوام کو کس طرح سمجھانا پڑے گا, کس طرح سمجھائیں, ان کو سیٹسفائیڈ کریں کہ ہمیں یہ ریلیجیس ٹچ سے نکل کے انٹرنیشنلی سوچنا ہوگا. تو لاسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ ایک جیو نیوز پہ ٹاک شو چلتا ہے, اس کے اندر کویشچن چل رہا تھا 25 دسمبر کو کہ قائد اعظم اگر آج زندہ ہوتے تو وہ کون سی ہمارے پولیٹیکل اور ڈیموکریسی میں چینجز ہیں جو کہ آج نہیں ہیں قائد اعظم کے زندہ ہونے سے وہ ہوتی. تو ارشاد بھٹی صاحب ایک تجزیہ کار ہیں, انہوں نے انٹرسٹنگ جواب دیا تھا کہ یہ جو قائد اعظم ثانی ہیں سارے پولیٹیشین, یہ نہ ہوتے اگر قائد اعظم ہوتے. تو آپ کی کیا رائے اس سے ریلیٹڈ؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جناح کو ہم آج کیوں زندہ کرنا چاہتے ہیں. جناح 48 میں چلے گئے, ان کی باتیں, ان کے ارشادات, ان کے فرمودات وہ ہمیں لینے ہیں. وہ کاکڑ صاحب سے میں اتفاق کروں یا نہ کروں, میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, انٹرنیشنل افیئرز میں جو ممالک ہیں وہ اپنے مفادات دیکھتی ہیں.
قائد اعظم جب یہ تحریک چل رہی تھی فلسطین کی، یہ تھوڑا سا مجھے پس منظر دینا پڑے گا، 1917 میں بیلفر ڈکلیریشن آیا. اس میں انگریزوں نے کہا کہ فلسطین کے اندر آپ کو اٹانومس ایک اسٹیٹ دی جائے گی. یو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف اسٹیٹ؟ صوبہ دیا جائے گا. اور وہ موومنٹ چل پڑی. یہودیوں کو، دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر، خاص کر جب ہٹلر نے مارا تو یہ آ کر فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے، زمینیں خرید لیں، قتل و غارت شروع ہو گیا. تو قائد اعظم کے ان دنوں کے فرمودات ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. حالانکہ مسئلہ فلسطین پہ آواز، سب سے پہلے آواز تو قائد اعظم نے 1919 میں اٹھائی، علامہ اقبال نے اٹھائی، پھر تسلسل سے ان کے بیانات آتے رہے ہیں. نجائز بچہ تو ابھی بھی ہم کہتے ہیں نجائز بچہ ہے. اب بات پروین شاکر کا شعر میں عموماً بڑا پڑھتا ہوں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بھائی اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کا ملک ہے، مگر یہودیوں کو کون بتایا کہ سالوں آپ کے یہودی فلسطینی مسلمان بن گئے ہیں، جو گاندھی کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی. گاندھی بھی کہتا تھا یہ سارے کنورٹی ہیں، 95% تو سارا مسلمان کنورٹی ہے، تو مسلمان ہو گئے تو ان کی آئیڈینٹی مسلمان والی ہو گئی. اب آپ کا آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. آپ کہتے ہو کہ آپ جیوز ہیں، آپ کو جیوش اسٹیٹ بنانی ہے. آپ کو مدد مل گئی امریکہ سے 1942 سے لے کر 45 تک. انہوں نے اسلحہ دیا، پیسے دیے، جو آج دے رہا ہے. اور برطانیہ خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا کہ ہم نے تو یہ خواب ہی نہیں دکھایا تھا. تو قائد اعظم جو بات ان دنوں کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن کیا اس وقت تک اسرائیل کا کیا مکمل شکل میں آ گیا تھا، وہ مجھے دیکھنا پڑے گا. وہ بھی انڈر پروسیس تھا. اس انڈر پروسیس میں قائد اعظم نے اگر کہا بھی ہے کہ ہم نہیں مانتے تو بالکل نہیں مانتے. لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا والے پاکستان کو نہیں مانتے، کیا یہ گراؤنڈ ریالٹی بدل جائے گی؟ بی جے پی والے نہیں مانتے. یہ جو آپ افغانستان میں کبھی قوتیں اٹھ جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اٹکے رہنا ہے، نہیں مانتے. ڈیورنڈ لائن نہیں مانتے. تو اصل میں تو انٹرنیشنل لا کیا ہے؟ اس انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا، جو آج ہمارے انٹرم گورنمنٹ کے پرائم منسٹر ہیں، ان کا کہنا شاید یہ نہیں تھا کہ قائد اعظم کے جو ارشادات ہیں ان کی نفی کرنا ہے. اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ وقار الملک محسن الملک نے کہا تھا اگر آج سر سید زندہ ہوتے تو وہ بھی مسلم لیگ کا قیام لے کر آتے. تو آج بھی قائد اعظم موجود ہوتے تو شاید یہ جو آج ہمارے پرائم منسٹرز ہیں دونوں تینوں یہ صاحب کا، وہ مور ایکٹیولی رول ادا کرتے. مثلا آپ کو شاید پتہ یا ہو یا نہ ہو، مشرف صاحب تو مان گئے تھے اسرائیل کو. خورشید میں قصوری کی کتاب پڑھ لیجئے. اور وہ دوسرا جو ہے جرنلسٹ، وہ کہتا میں گیا تھا. ویسے بائی دا وے یہ ہے کہ ہم اگر ماننے نقصانات کیا ہیں، سعودی عربیہ تو ان کے ساتھ آنگ مچولی شروع ہو گیا تھا. عرب ورلڈ تو پوری ترکی نے کر لیا، مصر نے کر لیا، وہ نے کر لیا. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. ضیاء الحق کا ایک نعرہ مجھے بڑا پسند ہے، ورنہ میں ضیاء الحق صاحب کو انہیں پتہ میں کتنی محبت کرتا ہوں. انہوں نے دھمکی دی اسرائیل نے پاکستان کو کہ فلسطینیوں کی مدد نہ کریں، آپ نعرہ نہ لگائیں. تو انہوں نے کہا شکر کرو کہ تم ہمارے بارڈر کے قریب نہیں ہو. شکر کرے اسرائیل پاکستان سے بارڈر نہیں ملتا. ابھی ان کا نیتن یاہو کا یہ پریس کانفرنس سن لیجیے. انہوں نے کہا جی 2 ممالک ہیں جن کو ہم دنیا کے نقشے سے اٹھانا، ایران اور پاکستان. ایسے میں ہم خود ہی آ رہے میں، آپ تو قصور آ رہے تھے، بعد تک ہی ہوئے گا. بس پھر سارا ملک، ابھی دیکھنا یمن اتنا سا ملک ہے، اس کے خلاف 15 ممالک بڑے بدماش نے اکٹھے کر لے امریکہ نے. اتنے سے چھوٹے سے ملک ہیں. تو اس لیے ہمیں عقل مندی سے چلنا ہے، ڈپلومیسی سے چلنا ہے. وقت آئے گا یہ دیکھیے گا کہ سارے
اپنی اپنی جگہوں پہ ہوں گے, ہم بھی چودھری ہوں گے, اور آنے والا ہے وقت. مجھے پوری امید ہے آپ بچے پڑھیں. ہم کرتے کیا نہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں. پڑھنے سے میری مراد یہ نہیں ہے پڑھتے ہیں ہم تبھی آپ یہاں پر پہنچے ہیں. ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم اپنے گول سیٹ نہیں کرتے, اس گول کو پانے کی کوشش نہیں کرتے. ہم تقسیم ہیں ذاتوں میں, فرقوں میں, سیاسی جماعتوں میں. پاکستان کمز فرسٹ. میرا خیال ہے بنیادی چیز جو ہمیں اس پہ یاد رکھنی چاہیے کہ خارجہ پالیسی اور اس طرح کی جتنی بھی ہم پالیسیاں ہوتی ہیں, آج جناح زندہ بھی ہوتے قائد اعظم تو یہ بات درست ہے کہ شاید وہ بھی کچھ ایسی پالیسیاں رکھتا ہے, پھر شاید ان کے خلاف بھی مظاہرے ہو رہے ہوتے. یہ وہ قائد اعظم ہیں جنہوں نے قیام پاکستان سے بھی پہلے باقاعدہ یہ تجویز دی تھی کانگریس کو, اور اس بات کی طرف پوری کوشش کی تھی. وہ آخر دم تک کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں سب کانٹیننٹ میں امن کے لیے مل بیٹھنا ہے. جو جناح 46 میں یہ تجویز دے رہے ہیں کہ ہم بمبئی اور کراچی کے درمیان نیوٹرل لینڈ کوریڈور بناتے ہیں جس میں کوئی ویزا کی پابندی نہیں ہوگی, یہ تھا ویژن جناح کا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے, اور اس میں وہ مذہبی بیانیہ وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر تو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں پاکستان کا مفاد ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یعنی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا جیسے ہماری بھارت کے ساتھ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں نا اپنا گردن آگے کر دیں. یہ ریسپروکل ہے. جب ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جب اسرائیل کی جو انٹینشنز بڑی کلیئر ہیں آپ کے بارے میں اور ایران کے بارے میں, تو اس میں دوستی ہوتی ہے بائی لیٹرلزم پر. جناح کا اصل ویژن کرکس یہ ہے بائی لیٹرلزم. تو ہم عزت کے ساتھ جیو اور جینو دو کی بنیاد پر دنیا کے ہر ملک کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری ساورینٹی, ہماری عزت, ہماری سلامتی وہ ملحوظ رہنی چاہیے. بس سادہ سی مسئلہ ہے سر. اس میں مذہب یا غیر مذہب ہونا یہ سیکنڈری چیز ہے سر. جناب اور سوال میں سامعہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں, مائک آن کیجیے گا پلیز. ہے کہ اگر ہم ایز اے ہسٹورین اگر ہم کسی بھی پرسنالٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کیا یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے کہ ہم ان کی پرسنل لائف کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آج کا بھی سینیریو دیکھا جائے تو کافی بار کہا جاتا ہے کہ کسی کی بھی پرسنل لائف کو ڈریگ نہ کیا جائے پالیٹکس میں. لیکن ہم جب بھی پالیٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں, چاہے وہ قائد اعظم کی بھی لائف ہو, تو ہم ان کی بھی لائف کو, پرسنل لائف کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اور ہم ووٹ بھی کبھی بھی کسی کو دیتے ہیں تو ہم اس کی پرسنل لائف جاننا چاہیں گے. لیکن ایز اے ہسٹورین یا پولیٹیکل سائنٹسٹ کیا یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے کہ ہم ان کی پرسنل لائف کو پوری طرح سے جانیں, یا یہ نہیں ٹھیک اور ہم صرف ان کو پروفیشنلی ہی جانیں اور اسی پہ کامنٹ کریں, وہی ٹھیک ہے؟ یہ جاننا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, میرے دل کے بڑا قریب ہے. یہی بات ہم اسٹوڈنٹ کو سمجھانے سے, جب ہم بھی اسٹوڈنٹ ایز اے ہسٹورین ہمیں کیا کرنا ہے. ایز اے ہسٹورین ہم بڑی شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں, چھوٹیوں کو بھی کرتے ہیں جن کا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا, جب ہمیں امپیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آج جب ہم قائد اعظم کو, میں نے جیسے پہلے کہا, ان کے فارمیٹیو ایئرز ہیں, مڈل فیز ہے, فائنل فیز ہے. فارمیٹیو فیز میں وہ کیا تھے, ان کی کیا عادات تھیں, کیسے وہ پڑھے, کیسے انہوں نے محنت کی, پھر وہ پالیٹکس میں کیسے آئے, پالیٹکس میں کیا ان کے پرنسپلز تھے, پھر جب پاکستان بنا لیا تو کیا انہوں نے خود اس پہ کیا کیا. اچھا, ایسے میں ظاہر ہے ان کی جو پہلی بیوی ہے وہ ابھی وہ 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. یعنی مجھے آئی فیل پیٹی. اچھا, تو کوئی اسلام جو ہے کتنا ظالم مذہب ہے کہ بچوں کی شادیاں کروا دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کئی کہانیاں ہیں. بعض لوگ 9 سال کی عمر میں کہتے ہیں, بعض میری تحقیق بھی یہ ہے کہ 19 سال کی عمر ہے. وہ پہلے جس نے تحقیق کرنے والے نے 9 لکھ دیا, الف ایک ہنسا نہیں آیا تو 9 ہی رہا. بڑی ڈیبیٹ موجود ہے. اچھا, یہ سب اللہ کی دین ہے. ہمیں کرزما آپ پیدا نہیں کرتے ہیں, وہ خود ہی اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے. جناب صرف وہ اکیلی
बेचारी वही तो नहीं थी जो मरती थी, और भी मरती थी, रिकॉर्ड नहीं हुई हैं. जिन्हों ने नोट नहीं किया, मेरी तरह शेखिया नहीं भगारी के जी मेरे बड़े आशिक थे, ऐसी बातें करके सनसनी और इंटरेस्ट पैदा करना, जिन्ना को ये शौक़ नहीं था. अगर तहकीक होती तो जिन्ना के बेशुमार आपको निकल आते. अल्लामा इकबाल के आप देख लीजिए, वो जो जर्मनी में गए, वो एक मोहतरमा जो थी, वो उनके साथ, वो मैं पिछले दिनों देख रहा था, साथ बैठकर उनके, वो चाहती थी शादी, उसने शादी नहीं की, शी डाइट बैचलर. अच्छा, मैंने पहले कहा कि मैं चूँकि स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, हम स्पोर्ट्स में भी हमारे बड़े लतीफ़े हुआ करते थे, और ये बड़ा चर्सी है, वो फलां है, वो भंगी है. हम देखते थे कि व्हेन ही गोज़ टू प्ले क्रिकेट, when he is a bowler, what is his performance? He is all-rounder, what is his performance? He is a batsman, what is his performance? मुझे इससे नहीं लेना कि वो कराचाइट है, लाहौराइट है, बुरे वाला है, या रावलपिंडी एक्सप्रेस है. ये मेरे मुल्क के लोग हैं, मुझे उनको तरफ लेना है. तो नोट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नोट करते हुए जैसे मैंने जिना के ज़रिए मैसेज दिया है, इस्लाम की स्पिरिट तो ये है. लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड करूं, मैंने वैसे कामी शख्सियात पे किया है. गुलाम अहमद परवेज़ पे मैंने काम किया, जबकि पहले इस्लामिक राइटिंग्स पे था, मौलाना मदूदी और लोगों पे भी. मैंने उनकी कोई ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस नहीं किया, थॉट को किया. इल्लामा इकबाल पे लिखा तो थॉट पे लिखा भी मैंने, एजुकेशन फ़िलासफ़ी पे लिखा है. फिर मैंने लॉर्ड वेवेल पे किया तो उनकी एज ए वाइसराय देखा है. और एक ने मुझसे सवाल किया कि सर आपको पता है उसकी आँख, एक आँख जो थी वो सिकाना था. वो बड़ा फिलासफर आदमी, इकबाल नहीं जी, वेवल भी, वेवल का तो है. अब मैं कहा जी हाँ, उसकी आँख ज़ख्मी हो गई थी तो आँख ज़ाया हो गई थी. उसके बेटे के साथ भी यही हुआ. तो फिर मैं क्या करूँ. रणजीत सिंह, वो भी एक आँख उसकी नहीं थी, ज़ाया थी. तो कहा जाता रणजीत सिंह एक ही आंख से दिखता था. तो आप उसको मस्बत कर लीजिए. और मैं इतनी गहराई में जाने को तैयार नहीं. यहाँ लोग जानना चाहते हैं, जैसे मैडम चूँकि वुमन हिस्ट्री लिखती हैं, तो वुमन हिस्ट्री वाले तो ये जानना चाहते हैं हाँ वो कितने स्कैंडल सी उसकी शादी हुई या नहीं हुई, और कुंवारी रही तो क्यों रही. हाँ, फातिमा जना पे काम किया, अभी मेरी बेटी है सना ने, हमने कोई उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई बात ऐसी नहीं की, उनके कंट्रीब्यूशन पे बात की है. ये ज़रूर हुआ है कि जी उन्होंने अपने भाई और भतीजी की खातिर तय कर लिया कि मैं अब जॉब भी नहीं करूँगी, डॉक्टर भी नहीं बनूँगी. डॉक्टर बन गई थी, मैं नहीं करूँगी, और वो पॉलिटिक्स में आ गई सीधा. अब हम उनको करे दें. हाँ, ये ज़रूर है इंटरेस्ट के लिए वो क्या लिबास पहनती थी, जवानी में क्या सोचती थी, उनके क्या ख्वाब थे. लेकिन अगर हम कहानी को और एंगल से लिखें, जिना पे एक किताब आई है उनके, ये जो सोशल लाइफ पे उनकी वाइफ के हवाले से, मैंने वो रिव्यू भी किया था. उन्होंने कहा वो कोई इंडियन खातून है, उसने बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट कटे, शीला रेड्डी की, वो पढ़िए, बड़ी मज़ेदार है किताब, पढ़ लीजिए. लेकिन वो जिना को आप खुदा न खास्ता इमरान खान नहीं उसमें से तलाश कर सकते हैं. इमरान में जिना ज़रूर तलाश कर लेंगे, जिना में इमरान खान नहीं तलाश कर सकते. वो तो बनता नहीं. जिना जो था ना, he means business. He was totally focused. He knew his mission. He knew what is his vision. He was committed to achieve those goals which he has set. जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने कहा मैंने 1000 दफ़ा सोच लिया, अब फैसला कर लिया मैं पाकिस्तान लेके छोड़ूंगा, और लिया. लिहाजा तभी वो कायद आज़म बना, बिका नहीं, झुका नहीं. हाँ, बातचीत ज़रूर की है, राब्ते नहीं तोड़े हैं. ये जो बात हमने अभी की, बाज़ लीडर तोड़ देते हैं, ये भाई हराम हो गया, इससे बात करनी है, ये नहीं है. ना ना ना, अब देखो बातचीत, पॉलिटिक्स तो है ही, आर्ट ऑफ गुफ्तगू का नाम है, रिकन्साइलेशन का नाम है, जैसे बेनज़ीर ने किया. तो अब यू गॉट माई पॉइंट. मैं अगर हिस्ट्री लिखूँ, अगर मैं लिखूँ, हो सकता है मुझसे इत्तेफाक करें. आई डैम केयर if somebody has 1 scandals or 100 scandals, until and unless
میری کتاب کا مین تھیم وہ نہیں ہے. میری کتاب کا مین تھیم ہے ان کی پولیٹیکل ڈسکورس, پولیٹیکل اسٹرگل, پولیٹیکل ویژن, تھاٹس, تو میں اس کو فوکس کروں گا, میں اس کو توجہ نہیں دوں. کہ دو اینگل سے شخص کو پڑھا جاتا ہے, ایک اس کی پرسنل لائف ہے جو ہمارا موضوع نہیں, دوسرا اس کا کنٹریبیوشن دیکھنا ہے. تو وہ کنٹریبیوشن اس کا آپ دیکھیں گے تو کسی بھی شخص کو آپ دو نہیں, پرسنل لائف کو مجاہد صاحب ہم یہ نہیں دیکھ سکتے. پرسنل لائف یہ ہے کہ جناح کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھانے کے لیے, جناح کے باپ کے پاس انگریز آتا ہے, اسے وہ چیزیں لیتا ہے, اسے کہتا ہے یار میرا بیٹا بڑا ہونہار ہے, محنت کر رہا ہے, تو آپ اس کو اسکالرشپ دلا دیجئے, اور یہ باہر پڑھا ہے, انگلینڈ میں پڑھا ہے. انہوں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں, اسکالرشپ لے کے اسے باہر بھیج دیتے ہیں. واپس آتے ہیں جناح تو کوئی ان کو اپنے بار میں لینے کو تیار نہیں ہے. پھر وہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں جاتے ہیں, وہ کیس پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار پھر وہ انہیں کہتے ہیں اچھا آپ کو مجسٹریٹ بناتے, مجسٹریٹ بنا تب بھی کامیاب نہیں ہوا. پھر جا کر 1910 کے بعد ہی بیکیم, وہ اسٹرگل کو دیکھے, اس کی ذاتی زندگی, اور وہ کیا مجھے تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں. یہ موضوع مجاہد صاحب بڑا ہی اچھا. ایک سیکنڈ سر, سن ایک مائک دیں. نہیں تو وہ جسٹ آپ بائک لے لیں. ڈاکٹر یہ جناب ہماری ثنا ظہیر صاحبہ لیکچرر. سر کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے سے یہ المیہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے ہم جو کوسچن, جیسے مجھے اپنا ایکسپیرینس میں بتا رہی ہوں کہ اگر میں بتاتی ہوں کسی کو تو کہ فاطمہ جناح پہ میرے سرچ ہے, تو وہ ان کی کنٹریبیوشن سے ہٹ کر جو ہے وہ پرسنل چیزوں پہ کہ ان کا جو ہے کنٹروورسی ہے, ڈیتھ کی کنٹروورسی ہے وہ کیا ہے, اور ان کی وہ شادی کیوں نہیں کی. تو اس کے علاوہ جیسے سر نے بھی کہا کہ ہم اگر پرسنل لائف دیکھنی ہے تو ہم نے ان کی بہت ساری اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جیسے ان کے فادر کا سر نے کہا کہ وہ انہوں نے کس طرح سے ان کو یہ ایک کفایت شاری, بلکہ انہوں نے اس پہ کوٹ بھی کیا ہے اپنے بک میں بھی, کہ ہمارے فادر نے کس طرح سے ہمیں جو ہے نا اس چیز پہ وہ انہوں نے کیا, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. تو اگر پرسنل لائف دیکھنی ہے تو میرا خیال ہے کہ سر نے بالکل صحیح بات کی کہ ہم پازیٹیو چیزیں دیکھیں, نہ کہ ان کی وہ جو ہے کوئی نیگیٹو آسپیکٹ ہے. تو لیکن میری رائے میں دیکھیں, مورخ کی اس کی ذمہ داری بڑی کٹھن ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم مورخ عالم اعراف میں رہتا ہے, یہ پل صراط کا سفر ہے, یہ تھوڑی سی لغز سے آپ دائیں بائیں گر سکتے ہیں اور گہری کھائی میں گر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مورخ کے ریڈار میں ہر چیز ہوتی ہے. میرے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پرسنل لائف کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پرسنل لائف کو پڑھ کر اخذ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پھر انٹرپریٹ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, دیکھا جائے تو ہمیں مورخ یہ بھی آنکھیں نہیں بند کر سکتا کہ ایک پرسنل لائف کس طریقے سے وہ ایک مشکل دور سے گزر کر پھر وہ ایک بڑا انسان بنتا کیسے, یہ بھی تو ایک سبق ہے نا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو رہنمائی حاصل ہو سکے کہ نبی جو ہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ بطور خامد کے وہ کیسے ہیں, تو ان کا رویہ کیسا ہے. یعنی وہ کوئی اسٹیٹک نہیں ہے, وہ گھر کے اندر ان کی ایک اپنی شخصیت ہے. تو میرا خیال ہے اس اینگل میں اصل نیت کیا ہے. سلزار صاحب آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. اور آخری پلیز جی سر ایک سوال اور لیں گے. یہ ہمارا سندھ سے بہت پیارا بچہ ہے. ٹھیک ہے, کافی دن نہیں آپ نے بھی کہنا, آپ ایسے کریں آپ تینوں سوال اکٹھے کر لیں. میرا نام گلزار احمد ہے. میں نے 2010 اور 2012 سیشن میں یہاں ایم اے پاکستان اسٹڈیز میں نے ڈگری حاصل کی. تو میرا ایک چھوٹا سا کویشچن میرے پیر و مرشد کی نظر یہ ہے. سر میں نے نا کچھ دن پہلے مناج یونیورسٹی میں نا ایک چھوٹا سا لیکچر سنا, اور وہاں جو اسپیکر تھے نا وہ یہ قائد اعظم صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے ایوب خان کا وہ بیچ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ انہوں نے کیا تھا کہ یہ قائد اعظم صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ پولیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں اور یہ اس میں رکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں, اس میں انٹرفیئر بھی کرتے ہیں, تو ان کا ٹرانسفر انہوں نے اس پاکستان کر دیا. کچھ دن کے بعد وہ ان کو کراچی میں دیکھا گیا ایوب خان صاحب کو. تو اس وقت جنرل گریسی صاحب نے کہا کہ جی آپ میری پرمیشن کے بغیر یہاں کیوں آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس وقت پرائم منسٹر صاحب لیاقت علی خان صاحب نے بلایا ہے تو میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں.
کیا سر یہ واقعہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو سر کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی انٹرفیئرنس تھی کچھ لوگوں میں کہ وہ قائد اعظم صاحب کو اس کا نہیں پتہ, جنرل گریسی صاحب کو نہیں پتہ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اچھا دوسرا سوال آپ کر لیں جلدی سے. السلام علیکم, میرا نام محمد ابرار ہے, ایم فل ہسٹری اسٹوڈنٹ. سر ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بہت ایک اچھی بات کی کہ جمہوریت میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں ایک جمہوری ملک اور جمہوری نظام دے کے گئے. اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو جمہوریت بہت کمزور ہے, تو اس کمزور جمہوریت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں؟ First of all, I am very grateful to Sir Ghazi, my respected, loving and kind-hearted Sir Ji, who always provide this type of valuable opportunities. And it's great honor for me that I'm here to achieve and gain precious knowledge from Sir Dr. Chawla, Iqbal Chawla. Sir, my question is from you regarding minorities. Sir, جو minorities ہے اس میں یہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ان کے ساتھ وہ ڈسکریمنیشن کیوں کی جا رہی ہے جو بیفور پارٹیشن مسلمانوں کو ایز اے مائنورٹی کنسیڈر کرتے ہوئے کی جاتی تھی, اسپیشلی فیڈرل لیول پر ان کو پرائم منسٹر اور یہ جو پریزیڈنٹ لیول پر پوزیشنز ہیں وہ کیوں نہیں دی جا رہی ہیں, ان کی یہ ڈسکریمنیشن ان کے ساتھ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو میرا یہ پوائنٹ پلیز کلیئر کر دیجیے. جی 3 سوالات ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. پہلا سوال جو تھا گلزار کا تھا, وہ پہلا لیاقت علی خان صاحب کے حوالے سے. دیکھیں میں چونکہ پہلے اپنی معذرت کر چکا ہوں کہ لیاقت علی خان صاحب کو پڑھا تو ضرور ہے, یہ میں نے سنا ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, پڑھا ہوا نہیں ہے. یہ غازی صاحب کا ان کی ایکسپرٹی ہیں, ان کا کام ہے, یہ شاید مجھ سے بہتر مسد کا جواب دے سکے. پہلی بات یہ دے دیں گے آپ کو. دوسرا آپ کا جمہوریت کا تھا, جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اور جس طرح سندھ میں رد عمل آیا, پنجاب میں بھی تھا. پنجاب میں ہم جیسے وہ ماتم کر رہے تھے, مگر سندھ میں تو پورا فیڈریشن کو چیلنج کر لیا گیا تھا. تو اس وقت ایک نوجوان آدمی نے, جس کو بلاول بھٹو کہتے ہیں, اس نے جو لفظ بولا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. لیکن انفارچونیٹلی جو آپ کا بھی سوال یہ ہے کہ وہ قوتیں جنہوں نے پاکستان نہیں بنایا, غیر جمہوری قوتیں, انہوں نے جمہوریت کو بارہا جو ہے وہ ڈیمیج کیا. وہ قوتیں جنہوں نے پاکستان کو مذہب کی بنیادوں پر نہیں بنانے کی مخالفت کی, بلکہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہمارے آئین کو بنانے میں, ہمارے قوانین کو بنانے میں. قائد اعظم محمد علی جناح نے تو جوگندر ناتھ منڈل کو اپنا وزیر بنا لیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح اگر پنجاب اور بنگال تقسیم نہ ہوتا تو آج پاکستان میں 25 سے 30% اقلیتیں ہوتی, مذہبی اقلیتیں ہوتی. تو جب وہ ہوتی تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ یہاں پر بہت بہتر حالات ہوتے. پھر جڑا والا واقعہ نہ ہوتا, لاہور والے واقعات نہ ہوتے, پھر عیسائیوں سے ہم نفرت نہ کرتے, چوڑے چمار لفظ نہ بولتے. رہا یہ کہ میں اس کو اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جناح والے پاکستان کی طرف ہمیں جانا ہوگا. ہمیں جمہوریت کو جو جناح چاہتے تھے, پیور اور جمہوریت, پیور سے مراد پیور اینڈ سمپل نہیں کہ جی جیسے غازی صاحب نے شروع میں کہا کہ ہمیں برٹش کی جمہوریت پیور اینڈ سمپل نہیں لانا. ہم نے اپنے حالات کو سامنے رکھ کے جمہوریت لانی جمہوریت ہے. ہمیں اسلامی فلاحی ریاست لانا ہے. اسلامی فلاحی ریاست کا تصور وہ مساک مدینہ ہے, وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے, وہ لانا ہے. ہمیں, میں چونکہ لیفٹسٹ بھی, سو کالڈ پروگریسو بھی ہیں, ہمیں کسی جانور کو بھی بھوکا نہیں مرنے دینا ہے. ہمیں کسی بھی شخص کی بے عزتی کر کے اپنی عزت نہیں کروانا ہے. ہمیں لو گیٹس لو کی طرف جانا ہے. مگر یہ تبھی ہوگا جب ہم خود ووٹر اور سپورٹر واقعی جمہوریت کو سمجھیں
اور جمہوری عمل کریں. مثلاً بعض لوگ ایسے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 40% ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں, 60% تو ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. جب ہم بڑی پیمانے پر ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے, اور وہ ووٹ کاسٹ بھی کیا ہوتے ہیں, 88 میں بے نظیر جیت گئی تھی فیڈریشن میں, نعرہ لگ گیا جاگ پنجابی جاگ, پگڑوں لگ گیا تھا, وہ چھلو پھر گیا پنجاب میں, نواز شریف وزیر اعلیٰ بن گیا یہاں پر, پھر بے نظیر کو اٹھا کر پھینکا یوں, ٹھیک ہے, نواز شریف آ گئے, جھلو مارا, جھلو سے نواز شریف نے آنکھیں دکھائی, ویسے بے نظیر نے 2 سال بعد دکھائی تھی. عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ بڑے غیرت مند ہے, 3.5 سال بعد. بات یہ ہے کہ جمہوریت کو غیر جمہوری قوتیں آج بھی دیکھ لیجئے وہ آپ کو سازش کرتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں, ابھی تک ہم انڈر پروسیس ہے. میری دعا ہے, میری خواہش ہے آپ سب کی ہوگی کہ ووٹ آپ ڈالیے جو بھی پسند ہے. 2 چیزیں دیکھیے, اپنے حلقے کا نمائندہ اور پارٹی کا مینیفیسٹو اور لیڈر. یہ نہ دیکھیں کہ جی نواز شریف چونکہ اس پر بڑے چارجز ہیں تو میں نے اسے نفرت ہی کرنی ہے, عمران خان پر یہ عدت والا آ گیا, عدت میں شدت والا مسئلہ آ گیا, لہٰذا مذہبی معاملہ بن گیا. اس کو یوں نہ سمجھیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے لیے کون بہتر ہے, اسے ووٹ دیجئے, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس عمل کو جاری رکھیں. آخری مثال دے دوں, وہ جو تھا نا توصیف احمد جس کا ذکر ہوا, توصیف احمد کراچی میں ان دنوں میں تھا, 83-84 کی بات ہے, میں BA کر کے گیا, میری سسٹرز رہتی تھی. وہ چوک میں رات کو نائٹ میچز ہوا کرتے تھے, وہ بال کر رہا تھا, وہ والی بال نہیں جو آج کل ٹیپ بال نہیں ہوتی تھی, دوسری ربڑ والی بال, تو وہ بال کر رہا تھا, تو اتنی اسپن ہوئی, تو مشتاق احمد اتفاقاً دیکھنے آیا, وہ کہا یار یہ تو بہت بڑا پلیئر لگے. کہاں کہ کہاں سے سیکھا؟ کہتا جی میں یہ بس اسی طرح کلب میں کھیلتا ہوں. کہتا تمہیں کل اگر میں ٹیسٹ میچ کھلا دوں؟ کہتا اچھا. اس کے پاس سوٹ بھی نہیں تھا, اور وہ اگلے ہی دن اس نے ٹیسٹ کھیلا, پہلے ہی میچ میں 5 وکٹیں, میرٹ پہ ڈیسیژن لیا. وہ سلیکشن بورڈ میں تھا, تو ڈیموکریسی کا مراد ہے میرٹ بھی ہو, ان کے چناؤ میں بھی, ان کے عمل میں بھی, ان کی پالیسیوں میں بھی. اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی, میں بڑا پر امید ہوں. پروفیسر غازی محمد عبداللہ صاحب, میں آپ کا تہ دل سے بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا اور مجھے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں آنے کا موقع ملا, بات کرنے کا موقع ملا, جہاں میں 32 سال پڑھاتا رہا ہوں. اور میں جب ان بچوں سے جو اتنے دور سے آئے, اور خاص کر جو میرے پرانے دوست ساتھی اور اسٹوڈنٹ بھی آئے, واقعی میرا دل باغ باغ ہوا. اور مجھے امید اس لیے نہیں تھی, میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ باہر اسموک تھی, میرا گھر بالکل موٹر وے کے ساتھ لگ رہا تھا کہ بچے آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. چاہے بچہ ایک بھی ہوتا اور سوالات یہی ہوتے تو ہمارا آتش جوان ہی ہوتا, ہم نے جواب بھرپور ہی دینا تھا. مگر مجھے خوشی یہ ہے کہ جو آج یہ بچوں سے میں نے سوالات سنے, پرمغز ہیں, سوچنے والے ہیں, اور سیکھنے کا ان کے اندر جذبہ ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو مجھے مایوس نہیں ہونے دیتی ہے. نم بھی ہے, لیکن میں نے پہلے کہا نا, ہم ہونے نہیں دیتے, ہم تقسیم کر دیتے ہیں جمہوریت اور آمریت میں. خیر نہیں, وہ قائد اعظم آج کا موضوع تھا. قائد اعظم محمد علی جناح واشنگٹن سے بہت بڑے لیڈر ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح گاندھی سے, نہرو سے, یہ سارے بھی مل جائیں تو جناح پیدا نہیں ہو سکتا. جناح نے جو انہوں نے کہا تنے تنہا سے مراد یہی ہے کہ ون مین آف دا میچ, اس میں سبھی شامل ہیں, میں نے جیسے پہلے کہا. تو اس شخص کو جاننا آج بھی اسی طرح ضروری ہے جتنا 1947 میں تھا, بلکہ آج زیادہ ضروری ہے کہ آج ہم زیادہ مسائل میں
गंभीर मसाइल में हम फंसे हुए हैं। तो मैं गाय साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके हिस्टोरिया टीवी को देता हूँ। आप अक्सर गाहे बगाहे मेरा इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि भी आप कोई टाइम आपने कहा था निकाल के जब तक गला साथ दे रहा है तो ले लीजिए, नहीं तो खुश्क होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, ममनून हूँ और एहसानमंद हूँ अपने मुर्शद, गुरु, उस्ताद, मेंटोर, सब कुछ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब। मेरा ख़्याल है कि ये बात आपने रुला देने वाली की है कि मेरा गला ख़राब है, जब तक गला सही है। तो ये वो मैसेज है जो अमूमन बुज़ुर्ग किया करते हैं, और ये बच्चों की कैपेसिटी पे है कि वो इस मैसेज को किस हद तक समझते हैं। तो मैं कायद-ए-आज़म के आज के जो पाकिस्तान के मौजू के हवाले से भी मेरा ख़्याल है ये बात भी बड़ी रेलेवेंट है कि हमें बसा औक़ात एहसास नहीं होता कि हम अपने असातिज़ा, अपने बड़ों, अपने बुज़ुर्गों से फ़ायदा नहीं उठा पाते। उसकी हम बसा औक़ात अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, या फिर वैसे ही हम फ़ारिग़ नहीं होते हैं। तो ये अपनी हमारी नस्लों की कोताही होती हैं। तो मैं ये मेरा इस पे पैशन है, मेरा ईमान है कि हमारे जितने भी असातिज़ा हैं, इनमें ज़ाहिर डॉक्टर इकबाल चावला साहब, तो अल्लाह ताला इनको सलामत भी रखे, इनको सेहत के साथ रखे, और ये इसी तरह जवान रहें और अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से, अपने ख़यालात के ज़रिए से हमारी आबियारी करते रहें। तो सर हम बहुत ज़्यादा ममनून है। हिस्टोरिया टीवी असातीर का एक बड़ा अहम मकसद और मिशन है। हम इस मिशनरी जज्बे के साथ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो उसमें यही है कि एक मेयारी और तहकीकी बुनियाद पर हम चीज़ों को आगे लाएं। दूसरा हमारा मकसद ये है कि हम नेशनल डिस्कोर्स डेवलप करें जो कि अनबायस्ड भी हो, जिसमें हर शख्स को गुफ्तगू की आज़ादी हो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तसव्वुर पाकिस्तान के ऐन मुताबिक, जिसमें कोई छोटा या बड़ा ना हो, जिसमें कोई तफरीक ना हो। ये वो विजन था हमारे कायद का, और इस विजन को हम आगे बढ़ाने में अपने एक हकीर सा एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेमिनार से इजाज़त तलब करेंगे। आपकी राय, आपकी आरा और आपका फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस तरह के सेमिनार्स का इनकाद आइंदा भी करते रहेंगे, कुछ मुनफरिद और तरह के बेहतरीन मौज़ूआत के साथ। आखिर में सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब बेवरली निकल्स ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 1940 की दहाई में इंटरव्यू किया था, तो इंटरव्यू करने के बाद जब वो बाहर निकला तो लोगों ने उससे पूछा था कि हाँ जी कैसा रहा, तो उसने कहा मैं एशिया के अजीम तरीन इंसान से मुलाकात करके आया हूँ। ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है जो सिर्फ़ एक शख्स ने नहीं दिया, ये बेशुमार ऐसी शख्सियात थीं जो कायद-ए-आज़म जिन्ना की हम असर थीं, जो उनके मुखालिफ भी थे, हामी भी थे। तो कहते हैं ना कि तारीफ़ वो जो दुश्मन भी करें। तो इस लिहाज से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारी खुशकिस्मती थी कि वो हमारे दरमियान मौजूद थे, और शायद पाकिस्तान जो बन पाया तो उसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये बात सही है कि ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी जेब में खोटे सिक्के थे या वगैरह वगैरह, मैं समझता ये भी फजूल बात है। ज़ाहिर है वो एक पूरी टीम थी जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया। तो इस पैगाम को हम लेके आगे बढ़ते हुए हम इजाज़त तलब कर रहे हैं, और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ताक़यामत रखे, और हमारे अंदर जो हमारी कमियां, कोताहियां, जो लग़ज़िशें हैं, उनसे सरफ़ नज़र करते हुए अल्लाह ताला हमें किसी ऐसी मंजिल पर डाल दे जिससे ये मुल्क और कौम जो बहुत बासलाहियत है, बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशल है, और आज की इस गुफ्तगू के बाद तो और ज़्यादा हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं इंशाअल्लाह। लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हम इकट्ठे होकर एक पैशन के साथ, एक मकसद के साथ आगे बढ़ें और पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।